बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। मैं हैरान हुआ। मैंने हैरत अंगेज़ जिन से अगला सवाल किया। मैंने पूछा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जिन्नात में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिस चीज़ के साथ वो इतना इंतकाम लेते हैं? हैरत अंगेज़ जिन कहने लगा, दरअसल चूँकि जिन्नात आग से बने हुए और आग की ताकत और आग की क़ुव्वतें बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर हर जिन का ये जज्बा होता है कि यानी जो शरीर जिन्नात है कि वो जादू सीखे, मंतर सीखे और ऐसे मंतर सीखे और ऐसा जादू सीखे जो कि सदियों पुराना, जिसकी वजह से पहाड़ पिघल जाते हैं, ज़मीन स्याह हो जाती थी, जंगलों में आग लगकर जंगल राख बन जाते हैं। वो बारिशों को रोक लेते थे, एक फूंक से पहाड़ में गार बना देते हैं, इंसानों की शक्ल बिगाड़ देते थे, चींटी को हाथी और हाथी को चींटी बना देते थे। फिर ये ऐसा जादू सीखने के लिए बहुत लंबे लंबे सफ़र करते हैं। अब भी बहुत पुराने पुराने जिन बाबे ऐसे बैठे हैं जिनकी उम्र सदियों और इनका इल्म बहुत ज़्यादा। फिर ये इनसे साल हर साल खिदमत करके इल्म हासिल करते हैं और इस इल्म का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि ये मखलूक का जीना दोभर कर देते हैं। हैरत अंगेज़ जिन ठंडी सांस लेकर कहने लगा, मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर कि इन्होंने कदम कदम पर ईमान वालों को दुआएं बताई हैं। यकीन जानिए, इंसान हमारी शैतानी क़ुव्वतों को न जानते, न समझते, न परखते हैं। अगर इंसान क़ुव्वतों को जान लें, समझ लें और परख लें तो कभी भी ये एक पल के लिए भी मसनून दुआ पढ़ना न भूलें। इन्हें इल्म नहीं कि ये मसनून दुआ जो इस वक्त की पढ़नी होती है, दरअसल ये इसलिए पढ़ी जाती है कि हर मौके पर शरीर जिन्नात की इबलीस ने ड्यूटियां लगाई हुई हैं और हर मौके पर वो इंसानों को किसी न किसी तकलीफ़ में मुब्तला करके ही रहते हैं। मसलन घर से निकलने की दुआ अगर न पढ़ेगा तो इबलीस ने शरीर जिन्नात इसके पीछे लगा देने हैं, इसके दुश्मन बन जाएंगे और अच्छी खासी चीज़ें इसके सामने आकर इसका पीछा नहीं छोड़ेंगी और ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात, मसाइल, नाकामियों, परेशानियों, दुखों और तकलीफ़ में उलझ जाएगा। इसी तरह खाने की दुआ है, अगर कोई खाने से पहले खाने की मसनून दुआ नहीं पढ़ेगा या खाने से पहले अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो इसका खाना ये ऐसा बना देंगे कि बज़ाहिर इंसान इसमें खुशबू, जायका, हर चीज़ महसूस करेगा, लेकिन खाने के अंदर की असल रूह वो निकाल देंगे और निकाल कर इस खाने को ऐसा बना देंगे कि जैसे इसके अंदर न कोई ताकत, न कोई क़ुव्वत और न कोई एनर्जी है और ये ताकत, क़ुव्वत और एनर्जी तमाम ख़त्म हो जाएगी। ये खाना फिर बीमारी, तकलीफ़, मसाइल और तरह तरह की ज़िंदगी की नाकामियों, हत्ता कि यही खाना फिर शैतानी मिजाज पैदा करेगा, रहमानी रास्ते नहीं दिखाएगा और शैतानी मिजाज का अंदाज़ा गुनाह, बदकारी, सियाहकारी, मनफी सोच और मनफी किरदार और मनफी रास्तों की तरफ लेकर जाएगा। इसी तरह हैरत अंगेज़ जिन ने मुख्तलिफ और बहुत सी बातें बताईं और कहने लगा कि ये शरीर जिन्नात एक तो पहले से खुद शरीर होते हैं, दूसरा वो शरीर किस्म के जादू और टोने सीख लेते हैं और वो जादू और टोने ऐसे सीखते हैं जो इंसान तो इंसानों के बड़े बड़े ग्रोह भी इन तक नहीं पहुंच सकते। सिर्फ वही लोग इसका तोड़ कर सकते हैं जिनको अल्लाह के कलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का इल्म हासिल हो और इसका यकीन और इसकी तासीर हासिल हो। इसके सामने ये लोग बेबस होते हैं और बिल्कुल गली का तिनका और आम उड़ता हुआ अजरा होते हैं, वरना तो ये पहाड़, आंधी, तूफान और बर्बादी होते हैं। अभी बात चल ही रही थी और हैरत अंगेज़ जिन इस बूढ़ी जननी का हाल बताना चाह रहा था जिसको बंदरिया बना दिया और जिसके ऊपर जादूगर ने तरस खाकर पत्थर से तो इसकी और गार से तो इसकी जान बख्श दी,
لیکن اس کو بندریا ویسے کی ویسے رہنے دیا۔ حیرت انگیز جن اس داستان کو مزید سنانا چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک اور سوال کر دیا۔ میں نے پوچھا، یہ بتائیں کہ جنات کا جادو کس کس چیز پر زیادہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے، جنات کا جادو اگر آپ انسانوں کا پوچھتے ہیں تو سب سے زیادہ ان کی آنکھوں پر، دل پر، ناف پر، شرمگاہ پر، معدے پر، جگر پر اور دماغ پر ہوتا ہے۔ آنکھوں پر ان کا جادو یہ ہوتا ہے یا تو آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں یا نظر کمزور ہو جاتی ہے، یا آنکھیں خیر نہیں دیکھتی، شر دیکھتی ہیں، اور آنکھیں ایسی جگہ جہاں گندگی ہو یا گھٹیا جگہ ہو، یا پھر ان آنکھوں کے اندر ماں، بہن اور سگے رشتوں کا احساس، خیال، حیا اور غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ آنکھیں وہ نہیں دیکھتی جو دیکھنا چاہیے، بلکہ وہ دیکھتی ہیں جو شیطان اسے دکھاتا ہے۔ اور پھر حیرت انگیز جن دکھی لہجے میں کہنے لگا، آپ کے انسانوں میں خود کئی واقعات سن چکا ہوں کہ باپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کیا اور ان کی عزتوں کو تار تار کر دیا۔ وہ دراصل اس انسان کا قصور نہیں ہوتا، اس کے اوپر، اس کی آنکھوں کے اوپر جناتی شیطانی حلقہ اور حصار ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ جو شیطان اسے دکھاتا ہے بس وہی دیکھتا ہے۔ اس کے سامنے بیوی، ماں، بیٹی، بہن سب برابر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جادو شیطان کرتا ہے، وہ انسان کے دماغ پر ہر وقت منفی سوچیں، منفی خیالات اور بس گناہ ہی گناہ، برائی ہی برائی، انتقام ہی انتقام، کینہ ہی کینہ، بغض ہی بغض، شکوہ شکایت، بس دماغ ہر وقت اسی کو سوچتا رہتا ہے۔ اور جب ہم معدے پر جناتی شیطانی چیزیں جادو کرتی ہیں تو اس کے پیٹ میں حلال پاکیزہ غذا جانے نہیں دیتے، اور اس کی پاکیزہ غذاؤں کے راستے کو وہ بند کر دیتا ہے، اور پاکیزہ راستے اس کے لیے دور ہو جاتے ہیں، اور پاکیزہ راہیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب اس کی شرمگاہ کے اوپر شیطانی قوتیں شیطانی جادو کرتی ہیں تو اس کی شرمگاہ کی حس بڑھا دیتی ہیں۔ پھر اس کی شرمگاہ حلال راہوں سے ہٹ کر حرام راستوں کی طرف چل نکلتی ہیں۔ پھر اس کی حلال راہوں کی لذت یہ شیطانی چیزیں اس سے چھین لیتے ہیں، اور حرام راہوں کی لذت اس کے لیے زیادہ کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح جسم کے تمام اعضاء پر اس کا جادو چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور شرم و حیا میں ڈوب کر وہ حیرت انگیز جن کہنے لگا، مجھے شرم آتی ہے، میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، لیکن اگر بات انسانوں کی چل نکلی ہے تو ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں کہ عورتوں کے بال، نسوانی حسن، چہرہ اور ان کی کمر کا نچلا حصہ، یہ چار چیزیں جن پر شیطانی چیزیں اپنی گندگی، مکروہ اور کالی نظریں بھی ڈالتے ہیں، اور گند اور کالا جادو بھی کرتے ہیں، اور ان کا جادو اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ عورت یا بیمار ہو جاتی ہے، یا چہرے پر غیر ضروری بال، دانے، کیل مہاسے، چھائیاں نکل آتی ہیں، یا پھر اس عورت کے اندر بے حیائی، بدکرداری، فحاشی اور یعنی کہ ایسے انوکھے جذبات پیدا کر دیے جاتے ہیں، وہ اندر سے معصوم، نیک، حیا، شرم اور برم والی ہوتی ہے، لیکن اس کا دل، دماغ، اس کی سوچیں اتنی مکروہ کر دی جاتی ہیں کہ اسے اپنے دل، دماغ اور سوچوں پر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اور وہ کچھ کر رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر دیکھنے والا شرما جاتا ہے، مگر اسے شرم نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شیطانی چیزیں بے شرم ہوتی ہیں، اور وہ شیطانی چیزیں اسے بھی بے شرم بنا دیتی ہیں۔ لہٰذا ان کے جادو انسانوں پر بہت زیادہ اور خود جنات پر بھی بہت زیادہ چلتے ہیں، اور ایسے زیادہ چلتے ہیں کہ خود جنات اپنی جنات سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ کیونکہ بات سے بات چلی تھی، میں نے حیرت انگیز جن سے اگلا سوال کیا کہ آپ کے ہاں نیک جنات کی تعداد زیادہ ہے یا شریر، بدکار اور گندے جنات کی تعداد زیادہ ہے؟ میرا سوال ابھی پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ فوراً بولے، نیک جنات کی تعداد ہے لیکن بہت تھوڑی ہے، کیونکہ جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے،
اور آگ کے اندر جلن، اس لیے ان کی تعداد بہت کم ہے، اور جو نیک ہیں وہ واقعی ہی نیک ہیں، اس طرح کے نیک ہیں کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ حیرت انگیز جن کہنے لگا، اب بھی میں کئی صحابہ جنات سے ملا ہوں، تابعی جنات سے ملا ہوں، تبع تابعین جنات تو بہت زیادہ ہیں، محدثین جنات، اولیاء جنات، صالحین تو بہت زیادہ ہیں، جو اپنے خاندان کے ساتھ اور گروہ کے اور قبیلوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کی تعداد حد سے زیادہ ہے، اور ان کے اندر نیکی، مخلوق کی خیر خواہی، انسانیت کے لیے اچھا دل، اچھا ذہن اور اچھی سوچ ہے۔ وہ انسانوں کو برا نہیں سمجھتے، وہ انسانوں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وہ اگر کسی کو برے راستے پر جانے لگا ہو تو اس کو اچھی راہوں پر لگا دیتے ہیں، اور وہ کبھی بھی کسی کو بری راہوں پر نہیں لگاتے اور برے راستوں پر نہیں لگاتے، بلکہ وہ ہمیشہ اچھی راہوں پر اور اچھے راستوں پر لگاتے ہیں، اور اچھی راہوں اور راستوں پر لگا کر انہیں دل کی دنیا دیتے ہیں، من کی دنیا بھی دیتے ہیں، اور پاکیزہ دنیا بھی دیتے ہیں، اور انہیں ایک اچھا احساس بھی دیتے ہیں۔ وہ بھی کبھی بھی لوگوں کو غلط نہیں دیکھتے، نہ غلط سوچتے ہیں، بلکہ ان کا دل، ان کا ذہن، ان کا دماغ پاکیزہ، شفاف اور معطر ہوتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے حیرت انگیز جن کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، یہ نیک جنات ہوتے بڑے مظلوم ہیں۔ کیوں؟ شریر جنات اپنے شریر جادو اور شرارت کے ذریعے ان کو اکثر پریشان کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ چونکہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ شریر جنات ہمیشہ ان کے ساتھ شرارت کرتے رہتے ہیں، انہیں دکھ پہنچاتے رہتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ بد مذہب ہوتے ہیں، اور نیک جنات کے ساتھ ان کا حسد، کینہ، بغض حد سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس بڑے ہوئے حد سے زیادہ بغض کی وجہ سے ان کا ہر لمحہ، ہر لحظہ بہت زیادہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ، اور بلکہ بہت ہی زیادہ نفرت اور کینے میں گزرتا ہے۔ یہ کبھی بھی نیک جنات کی زندگی کو آسودہ نہیں دیکھ پاتے، بلکہ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ نیک جنات بھی ہماری طرح ہو جائیں اور ہماری طرح بدکاری، شرارت اور گناہوں کی زندگی گزاریں۔ میں نے حیرت انگیز جن سے پھر پوچھا، نیک جنات بھی ایسے ہی مظلوم ہوتے ہیں جیسے نیک انسان؟ کہنے لگے، نہیں، انسانوں پر وہ ظلم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اس کا بدلہ لینے والے بھی ہوتے ہیں، یا اس کے اندر کوئی ترس نام کی کوئی چیز آ بھی سکتی ہے۔ انسان کے اندر تو ترس نام کی چیز تو ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا ظالم آخری عمر میں توبہ کر لیتا ہے، یا کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، یا اسے کبھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے، اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، اور ان گناہ، ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے میں نے مرنا بھی ہے، اور میرا حساب کتاب، اللہ کی پکڑ، ناراضگی، سب کا احساس اسے ہوتا ہے۔ لیکن جنات کے ہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ موت، مرنا، قبر، آخرت، جہنم، جنت، پل صراط، میزان، عذاب، حساب و کتاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کی ناراضگی، سب ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ کہ جب یہ شیطان بنتے ہیں تو 100% شیطان بن کر شیطانیت ان پر غالب ہوتی ہے، اور دن رات شیطانی راستوں پر چلتے ہیں، اور شیطانی راہوں پر ان کا ہر لمحہ، ہر لحظہ گزرتا ہے۔ حیرت انگیز جن مزید کہنے لگا، جنات کی دنیا جہاں بہت پراسرار ہے، وہاں بہت عبرت انگیز بھی ہے، کیونکہ جنات کی دنیا نے انسانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے اور متاثر کیا ہوا ہے۔ بعض اوقات بعض انسانوں کو میں بہت بڑی بڑی بیماریوں، تکلیف، خطرناک مشکلات اور مسائل میں دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ انسان اتنی مشکل میں، اتنی پریشانیوں میں، اور اتنے دکھوں اور تکلیفوں میں اور اتنے غموں میں ہیں، تو مجھے انسان بہت مظلوم نظر آتے ہیں، اور ان کے دکھ درد مجھے حد سے زیادہ اندر ہی اندر کھاتے ہیں، اور اندر ہی اندر وہ دکھ درد مجھے کاٹتے ہیں۔
اے کاش میرے اندر طاقت ہوتی، میرے اندر قوت ہوتی۔ یہ بات کہتے ہوئے حیرت انگیز جن پھر رو دیا۔ اے کاش میرے اندر وہ صلاحیت ہوتی، کسی دکھیارے کا دکھ بانٹ لیتا، کسی غم زدہ کا دکھ اور پریشانی ختم کر دیتا، کسی کی مشکل میں اس کا ہاتھ بٹا دیتا، اور کسی کے مسائل کو میں سلجھا دیتا، اور کسی کے غم کو میں ہٹا دیتا۔ اے کاش کوئی ایسا لمحہ ہوتا کہ جس میں ان ظالم جنات کے ظالم جادو کو میں توڑ دیتا، اور ان کے جادو سے جتنی بھی ظلمت پھیلی ہے وہ میں زمانے سے ہٹا دیتا۔ اور وہ حیرت انگیز جن سسکیاں لینے لگا، اور اس کی سسکیاں بڑھ گئیں۔ ہم نے اسے تسلی دی، اور تسلی دے کر کہنے لگا، ایک اہم بات ایسی ہے، بہت غمزدہ بات ہے جو میرے اندر سے نکل نہیں پا رہی۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے، اصل بات یہ ہے کہ میرا دل گواہی دے رہا کہ میں سارا دن جو مسائل اور مشکلات دیکھتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ طلاق بہت بڑھ رہی، اس طلاق کے پیچھے ان شریر اور شیطانی جنات کا بہت زیادہ دخل ہے۔ یہ پہلے دن سے بیٹی والوں کے خاندان اور بیٹے والوں کے خاندان میں ایک شیطانی جال بچھاتے ہیں کہ رسم و رواج، گانا بجانا، فضول خرچی، چاہے پیسہ قرضے پر لے کر یا سود پر لے کر، پھر وہاں کی نحوست شروع ہوتی ہے، اور وہ نحوست پھر شادی کے بیجا فضول خرچ، رسم و رواج اور لوگوں کا دل توڑ کر شادی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شادی خیر کا ذریعہ نہیں بنتی۔ اب ان کے شیطانی جال وہاں بھی اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ان جالوں کے ساتھ ان کو آپس میں الجھا دیتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت ڈال دیتے ہیں، ان کے دلوں میں بدخواہی ڈال دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی اچھی عادات کو برا دکھاتے ہیں۔ پھر ان کی آنکھوں پر، پھر ان کی عقل و دماغ پر جادو کرتے ہیں۔ آنکھوں میں اچھائیاں نظر نہیں آتی، اچھائیاں برائیاں بنا کر دکھا دی جاتی ہیں۔ جب اچھائیاں برائیاں بنا کر ان کو دکھا دی جاتی ہیں، پھر نفرتوں کا انوکھا جال ان کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر یہ انوکھا جال ایسا دکھاتے ہیں کہ نفرت ہی نفرت نظر آتی ہے، یا ان کو خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں، ان کو خوبیاں ہرگز ہرگز نہیں نظر آتی۔ پھر یہ میاں بیوی کو لڑاتے ہیں، پھر آخرکار طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جب طلاق دلوا دیتے ہیں، پھر ان کا اگلا جال شروع ہوتا ہے۔ پھر ان کے اگلے جال میں دونوں کو غصہ کے ساتھ ساتھ ندامت دیتے ہیں، نہیں ہم نے غصے میں طلاق دی تھی۔ پھر ان کو ساری زندگی حرام زندگی پر رہنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ پھر وہ ساری زندگی حرام زندگی گزار کر حرام راستوں کی طرف چلتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ پر اسرار جن کی باتیں مجھے کھائے جا رہی تھیں، اور میرے ایک ایک پل کو اذیت ناک کر رہے تھے کہ حیرت انگیز جن کی زندگی کیا ہوگی، اس کے پاس کتنی معلومات ہیں، اور اس نے اپنی معلومات کو کہاں کہاں سے اکٹھا کیا ہے۔ یہ معلومات نہیں ہیں، یہ تو ایک انوکھے راز ہیں، اور جن انوکھے رازوں کو ایک ایک کر کے اس جن نے بیان کیا، ابھی تو نامعلوم اس جن کے پاس کتنے جناتی، انسانی، لاہوتی، ملاکوتی اور پر اسرار راز ہوں گے۔ میں تو تھوڑے رازوں کو اس سے پوچھ سکا، ورنہ معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ اس جن کے پاس رازوں کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ سیلانی اور جہاں دیدہ جن ہے، اور یہ جہاں گشت مزاج کا جن ہے۔ بس یہ جن ہر وقت پھرتا رہتا ہے اور معلومات اکٹھی کرتا رہتا ہے، اور ایسے جنات مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرے ہاں جنات کا آنا جانا عمومی طور پر بہت ہے۔ اپنے غم و مشکل کے لیے بھی آتے ہیں، اپنے مسائل اور مشکلات کے لیے بھی آتے ہیں، اپنی پریشانیاں اور غم لے کر بھی آتے ہیں۔ لیکن مجھے وہ جن جو مجھے انسانیت کے لیے باتیں بتا کر جائیں، جس سے لوگوں کو نفع ہو، انسانیت کو فائدہ ہو، جس سے دکھ درد، مسائل، پریشانیاں دور ہوں، ان کے مسائل حل ہوں، ان کی تکالیف اور غم دور ہو جائیں، یہ غم دکھ اتنے دور ہو جائیں کہ بس سکھ ہی سکھ، سکون ہی سکون اور راحت ہی راحت ملے۔ مجھے ایسے جنات بہت اچھے لگتے ہیں جو مجھے ایسے گر بتا جائیں، ایسے راز بتائیں، اور ایسی زندگی کا انداز بتائیں جن رازوں سے دکھ درد دور ہوں، اور جن رازوں سے پریشانیاں دور ہوں، اور جن رازوں سے مسائل حل ہوں، اور مشکلات پریشانیاں ختم ہوں۔
اس لیے میری جہاں اور جنات سے دوستی ہے، میری تھوڑی ہی عرصے میں حیرت انگیز جن سے ایسی دوستی ہو گئی۔ کچھ اس کے اپنے مسائل تھے جو میرے ذریعے حل ہوئے، کچھ اس کی گھریلو زندگی کی تکلیف تھیں جس میں نے اس کی مدد کی، جس کی وجہ سے یہ میرے اور قریب آیا، اور اتنا قریب آیا کہ میں خود بھی حیران ہوں۔ اور یہ معلومات کا خزانہ دیتا چلا گیا، اور معلومات کے خزانے میں اس نے بہت کچھ دیا۔